Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am the course instructor of Marketing Planning and Implementation. Course code is 411. I am Abid Said. I am working as assistant professor in Department of Management Sciences, ComSat Institute of Information Technology, Islamabad campus. I did my MBA from Glasgow, UK. I have 14 years of professional experience. I also having 7 years of teaching experience. As far as my professional experience is concerned, I work with different organizations at national as well as international level. Regarding my teaching experience, I deliver lecture in various universities, like I started from Namal University, Islamabad. Then I also deliver lecture in Bahria University, Islamabad, Arid Agriculture University, Rawalpindi, Allama Iqbal Open University, Islamabad, and Case Business School, Islamabad. Let's we talk about this course, the marketing planning and implementation. In this course, from the course objective point of view, we have few objectives that we want to achieve after completing this course. The first objective is student understand the basic theories, concepts, methods, variables, problems, practices, processes, and terminology of contemporary marketing. What actually all this is. Naturally, अगर आप कोई कोर्स कवर कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप उस कोर्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसके जो मेथड्स हैं, उसके जो प्रोसेसेस हैं, उसको आप अंडरस्टैंड करें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको मालूम हो कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि प्रोफेशनल्स ऑलवेज यूज़ टर्मिनोलॉजी. सो दिस इज़ द फर्स्ट कोर्स ऑब्जेक्टिव कि वेयर वी एक्सपेक्ट कि आवर स्टूडेंट्स दे हैव very good idea about the basic terminology relating to this course. Second objective, begin to develop and utilize analytical decision making and problem solving skills that approximate real world marketing. Nowadays we always expect the students they have the analytical ability where they can make comparison. They know what is right and wrong, advantages and disadvantages, and why, where you can use your analytical ability, because the analytical ability always help you in your decision making process. Being a manager, you have to take a lot of decision, and you can only take good and wise decision if you have the good analytical ability that will help you in your decision making process. So we will link the analytical ability and the decision making process with the real world examples. So this is another plus point of this course. The third and the next one objective is develop a consciousness about the importance of ethics in the marketing discipline. This is again our moral responsibility to share with you the ethics. Every field, every discipline has its own ethics. Similarly, in marketing, we have the marketing ethics. So what is ethics and what we expect from the ethical point of view in marketing? That is another course objective. Then we want to share with you what will be the learning outcome when you complete this course, what you are able to get. So the first learning outcome is understand the importance in business practice of being marketing oriented. Means you have a good understanding what is market. When you start thinking from the marketing point of view, you have a lot of information and you should be very
clear in terms of the concepts of the marketing. Second learning outcome, describe a range of common strategies for use with each of the various marketing mix tools. And we know what are the marketing mix tools. These are the product, pricing, promotion, and distribution. So you should be able to make strategies for every component of marketing mix. You can make the strategies for the product, you can make the strategies for the pricing, you can understand what is promotion, and you can develop the strategies for the promotion, and similarly the distribution. Okay, you should have a very good idea. This is the second learning outcome. After completing this course, you are able to know what is product, pricing, promotion, and distribution strategies are. The next learning outcome, recommend and justify an appropriate mix of such strategies to form a cohesive overall strategy for a given marketing task or situation. Another thing, sometimes we have a lot of information. We have so many options in terms of strategies. So at this level, we expect after completing this course, you have so many strategies that you can use for making your strategic plan. So you also have a very good idea which strategy where you can use, or suppose if you have a combination of strategies, which strategy is most appropriate in a particular situation. So these are the learning outcome. I will explain in more simple language what we are expecting after you complete this course. Again, you should have start thinking from the marketing point of view. Everything, whatever you are doing, you are making a strategies. You have a market-oriented mind where you think purely from the marketing point of view, and you can make strategies for the marketing mix. And we all know what is marketing mix. These are product, pricing, promotion, and distribution. And the third, you can make the most appropriate mix. This is the learning outcome of this course. Here we have the recommended books. We have a series of recommended books. The reason why I'm suggesting a series of recommended books, the nature of this course is marketing planning and implementation. So if you want to get the whole knowledge of marketing planning and implementation, you have to cover the different aspects of the marketing. From that point of view, we are using different books. One book that I am recommending, this is the Marketing Management, a South Asian Perspective by Philip Kotler. We all know Philip Kotler is a famous writer. Kevin Lane Keller and Abraham Koshe and Mithal Shwar Jiha. And I am talking about the 13th edition published by Pearson Education. The reason why I choose this book is purely written from the South Asian perspective. South Asian perspective means if Pakistan is also geographically located in that region. So in this book you find examples from Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka. So this is one of the book that I am recommending. There are some other books like Strategic Marketing Management, Meeting the Global Marketing Challenges by Carol H. Anderson and Julian W. Vinci, published by Houghton Mifflin Company. This book helps us from the strategic marketing management point of view. We take some extract from this book. Another book is Principle of Advertising and IMC. IMC stands for Integrated Marketing Communication. And again, it's from a well-known author, Mr. Tom Duncan. And we are talking about the second edition published by McGraw-Hill Irwin. This book helps us from the advertising, promotion,
and integrated marketing communication point of view, how you can make strategies for the promotion of your product. And last not the least, Principle of Marketing by Philip Kotler and Gary Armstrong, 13th edition, published by Prentice Hall. This book provides us the basic information about the marketing concepts. So these are the recommended books that I am suggesting to you, but again I will say, please don't limit to only these books. You can get the knowledge wherever you want to get. There are so many books on the marketing topics, and you can consult, read, and go through any book that you like. But these are the books that we mostly use in this course. Next is teaching methodology. My teaching methodology is, my basic teaching philosophy for this course is to blend the theory and practice of marketing planning and implementation in a comfortable, sportive, and easy language that promotes active learning. So what is the teaching methodology is? As I mentioned in my introduction, I have 14 years of professional experience, 7 years of teaching experience. So I want to make a blend. Normally we have a problem whenever we are studying anything, any topic or any definition, we have the least idea where we can use this knowledge, this information in our practical life. So because I have professional experience, teaching experience, so I think it's my moral responsibility to blend all these information and experiences. So what I will do, naturally I will explain each and every definition, concepts, process from the textbook point of view. Then I will make a blend by quoting the real life example. So that will give you a better idea and you are able to understand the concept in a better way. So this is my simple teaching methodology for this course, and I am very hopeful, inshallah, you will not have any problem in terms of understanding and getting the information of this course. Assessment criteria. Again, for every course there is assessment criteria is there. For this course, again, you have to do a different task, like you have 4 assignments in this course, and that will contribute the 10% of the total marks. Similarly, you have 4 quizzes, and that will contribute 10% of the total marks. Plus you have graded discussion topics. Again, you will have 4, and the weightage of these 4 graded discussion topics are 5% of the total. Then you have the formal examination, like you have first sessional, you have second sessional, and the first sessional having a weightage of 10%, second sessional having a weightage of 15%, and finally you have a final examination, and it consists of 50% marks. Your assessment and final grades will be based as per university existing rule. So this is the assessment criteria that you will follow for this course. Course outline. I am sharing a series of topics that we will cover during that course. Today we will start from defining marketing for the 21st century. This is the topic of the discussion, and in which we will discuss what is happening nowadays, what are the current issues, contemporary marketing issues. So this is the topic of discussion for today's or for the first lecture.
In second lecture, we will cover the developing marketing strategies and plans. Then we have gathering information and scanning the environment. The next topic is conducting marketing research, where you get some information. Suppose if you have to go through the process of marketing research, how you will conduct and what is the importance and significance of marketing research. The next topic is creating customer value, satisfaction and loyalty. This is the expectation from every marketing manager. He should be able to create customer value, he can satisfy the customer and gain their acceptance in terms of developing a relationship or loyalty. Analyzing consumer markets, then we will discuss what is consumer market and what are the pros and cons of consumer market. In the next topic, we will discuss identifying market segments and targets. Why we go for the segmentation, how we will do the segmentation, how we will decide our target markets, and what are the advantages and disadvantages of target markets. So this is the topic of discussion. The next is creating brand equity. Marketers always prefer to establish brand. So what are the brand? The difference between a product and a brand. How you can create equity. This is the topic of discussion under this headline. Then we will go purely to the marketing mix and we will take every component of the marketing mix and we will start from the product and we will discuss how we can set the product strategy. Suppose if you have to make the product strategies, how you can develop, how you can make the strategies for your product. Similarly, we will move on to the next, that is developing pricing strategies and programs. And the third one is introducing new market offering, in which we will discuss new product development issues from the marketing point of view. And definitely marketing will not be complete without discussing the advertising and promotion to build brands. And we also discuss advertising and integrated marketing, communication, media planning. Consumer sales promotion and packaging. Why we use the consumer promotions, what are the advantages and disadvantages of packaging, how much it's important from the consumer point of view, and how can take marketer advantage of the packaging. So these are the few topics that we will cover in this course, and for every topics we have 1 or 2 lectures, and I try my best to cover all the aspects relating to this course requirement. And finally we have how brand communication works. This is the last topic that we will cover in this course. So far we covered the personal introduction, course introduction, and I hope you will not have any problem. But in any case, if you want to know more, if you want to contact with me, I already mentioned on the first slide my email address, that is abidsaid@comsets.edu.pk. So this is my email address, and now we will start our first lecture. As I mentioned earlier, the title of the first lecture is Defining Marketing for the 21st Century. Actually, we want to know what is happening in today's marketing era.
what is marketing in 21st century. So before we start our discussion, I just want to share the chapter questions. The first question, why is marketing important? Why we are studying? The second, what is the scope of marketing? Marketing का scope क्या है? Why we are studying? What we are able to get? How we can use our knowledge, skills, understanding of marketing? So we will discuss all these. And the third one is, what are some fundamental marketing concepts? Because this is the introductory lecture, we are just starting. So I will share so many concepts, basic definitions with you. In rest of the course, we will use the technology. So you have a very good idea okay, what is the meaning of a particular term. Next, how has marketing management changed? We have a small discussion okay, how marketing changed over the years. पहले लोग मार्केटिंग कैसे करते थे, अब मार्केटिंग में क्या हो रहा है, और ओवर द इयर्स मार्केटिंग में क्या चेंज आई हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. What are the tasks necessary for successful marketing management? This is another question that we will address in today's lecture. So let's start, and we will start from what is marketing. Although I know you already covered somewhere in your introductory lectures what is marketing, but here I am going to share one of the definition of marketing. This definition is from American Marketing Association formal definition, and the reason why I choose this definition because it's very comprehensive and from an authentic source. According to this definition, what is marketing? Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organizations and its stakeholders. Very comprehensive definition covering the different aspects of marketing. Now we will go and we will explore what is inside this definition. Again, the same definition, I changed the font color of the important concepts in this definition. The first, marketing is an organizational function. What do you understand from that? Means this is not the individual functions. It's the responsibility of the whole organizations to take care of the marketing aspects. And a set of processes for creating, communicating, and delivering value. It's not only to making the plans or sharing the plan, but the ultimate objective is whatever the plan you have, you are able to achieve your objectives. Whatever the objectives you have, normally you have your financial objectives, you have your certain other objectives. So it's basically delivering value to customers. So you have to deliver the value, because if you deliver the value to your customer, then they are able to buy your brands or products and benefits the organization and its stakeholders. And if you do this, if you deliver the value and customers buy your products and they go for your products, what will happen? You will bring the benefits for your organizations and its stakeholder. And stakeholders means all those who have the interest in your organizations. It can be your employees, it can be your customers, it can be your suppliers, or all those who have any interest in your organization. They are basically the stakeholder of the organization. So this is the definition.
अगर इसको मैं क्या नाम है मज़ीद ईजी लैंग्वेज में अगर आपको यानी कि एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मार्केटिंग क्या है कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर होता है। ऑर्गेनाइजेशन मींस कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स, उसकी टॉप मैनेजमेंट, उसके जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करें, उसको फॉलो करें। क्योंकि अगर आप एज ए होल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे तो मे बी यू आर अनएबल टू सेटिस्फाई योर कस्टमर्स। जब आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट को बेच नहीं सकेंगे। जब आप अपनी प्रोडक्ट को बेच नहीं सकेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर टारगेट्स। यू कांट ब्रिंग एनी बेनिफिट्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेक होल्डर। और यही चीज़ जो से है कि आपने क्या करना है, आपने क्या नाम है वैल्यू डिलीवर करनी है। और ये सारा कुछ आप किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि यू कैन ब्रिंग द बेनिफिट्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। द नेक्स्ट इज व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। वी कवर्ड व्हाट इज मार्केटिंग, नाउ वी नो व्हाट इज मार्केटिंग। द नेक्स्ट टास्क इज व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। Marketing management is the art and science of choosing target markets and getting, keeping and growing customer through creating, delivering and communicating superior customer value. Again, a very comprehensive definition of marketing management, which is covering so many aspects of the marketing management. Again, we will go into the detail, we explore what is inside in this definition. मार्केटिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज आर्ट एंड साइंस। ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, यू विल चूज योर टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट मीन्स टू होम यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। The next task is not only to choose your target market, but you have to expand your target market. You have to expand your market. So what you will do, आप अपनी कस्टमर बेस को इम्प्रूव करेंगे, आप अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करेंगे। और ये सब कुछ आप कैसे करेंगे? बाय क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। मार्केटिंग स्टार्ट। Okay, the next topic is what is marketed. We already covered the definition of marketing. We covered the definition of marketing management. Now we want to know okay, what are the things that we can market. Naturally, we can market goods. We can market services. We can market events and experiences. And the good example is recently we have the Olympics. Olympic is again an event. So you can market and you can bring so many marketing advantages by marketing an event or experiences. Similarly, persons, celebrities, even we see so many celebrities, they are participating in advertisement, endorsing the products. So you can market the person in the form of a celebrities. Places and properties. दुनिया में बहुत सारी जगह हैं जिनको मार्केट किया जाता है। आईफल टावर, मीनार पाकिस्तान. So you can market them where the people are going, they are spending money, they are paying the fees to enter to see. So all these are the places and properties. Then organizations, you can market the organizations also in the form of any organization, especially the museums, you can market them. Information, if you have a particular information that can help and can be beneficial for other people, you can market it, you can sell it into the market. Ideas, अगेन दुनिया में बहुत सारे आइडियाज़ बिकते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की मेन जो टास्क है, जिनका मेन जो काम है वो क्या है? दे आर सेलिंग आइडियाज़ टू देयर क्लाइंट्स, हाउ यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, सो यू कैन सेल आइडियाज़. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड स्टेट्स.
The first one is negative demand. Negative demand means consumer dislike the product, and the examples are vaccination, dental work. Negative demand in آسان زبان میں یعنی کہ کنزیومر وہ اس کی ضرورت ہے لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے جی ویکسینیشن کی اور ڈینٹل ورک کی. If we go into the detail کہ how sometimes we have a health issue, we have a problem, or we have a dental issue, ہمارے کو دانت میں درد ہے, کوئی پرابلم ہے, لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس امیجیٹلی نہیں جاتے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمارے دانت میں پرابلم ہے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ہمیں کوئی اگر ہیلتھ ایشو ہے ہمیں کنسلٹنٹ کو وزٹ کرنا چاہیے. ویکسینیشن جو سی ہیں ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہیں لیکن ہم کبھی بھی ان پہ نہیں جاتے, اور ہم جب جاتے ہیں تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا جو پرابلمس جو ہیں وہ کہیں بڑھ چکے ہوتے ہیں. ایک آدمی اس کو کوئی پرابلم ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں لیتا ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہ پرابلم بڑھتی جائے گی, اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس دوران تک کافی نقصان ہو چکا ہوگا. اسی طرح بعض لوگ جیسے نیگیٹو ڈیمانڈ ان کو فیئرز ہوتا ہے, ٹریولنگ ہے, بعض لوگ ایئر ٹریولنگ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ایوری باڈی نوز کہ جی ایئر ٹریولنگ فاسٹ ہے, اب یعنی کہ بڑی آسانی سے بڑی جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن نیگیٹو ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود جو ہے کسٹمر جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے, اس کا فیئر ہے, اس کا کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے, کچھ بھی ہے. اب وہ کیا کرے گا کہ وہ اس آپشن پہ نہیں جا رہا, وہ اس کے آلٹرنیٹیو آپشنس پہ جائے گا. اس کا آلٹرنیٹیو آپشنس کیا ہے, ٹرین کا ٹریولنگ ہے, بس ٹریولنگ ہے, لیکن ہر جگہ پہ ٹرین نہیں جا رہی, ہر جگہ پہ بس نہیں جا رہی. تو نیگیٹو ڈیمانڈ کا کیا ہے کہ اگر وہ اس چیز کو نہیں یوز کر رہا تو وہ اس کا نقصان اٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو دس از نیگیٹو ڈیمانڈ کی کنزیومر ڈس لائک دی پروڈکٹ, ٹھیک ہے, ناٹ نیسیسریلی کہ جی کوئی پروڈکٹ اچھی نہیں ہے, پروڈکٹ اچھی ہے لیکن کنزیومر کے یا کسٹمر کے اپنے کچھ کنسرن ہے جس کی وجہ سے وہ اس پروڈکٹ پہ نہیں جا رہا. اس کیس کو ہم کیا کہیں گے, ہم اسے کہیں گے کہ نیگیٹو ڈیمانڈ. اچھا نیکسٹ جو ہے اسی میں جو ہے نان ایگزسٹنٹ ڈیمانڈ. اب نان ایگزسٹنٹ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ نان ایگزسٹنٹ ڈیمانڈ مینس کنزیومرز میں بی ان اویئر آف دی پروڈکٹ. پروڈکٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے لیکن کنزیومر کے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, یا ہی ہیز دی لیسٹ انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پروڈکٹ. اور اس کی ایگزامپل انہوں نے یہاں پر جو کوٹ کی ہوئی ہے وہ ہے جی فارن لینگویجز کورس. اب ہم سب کو معلوم ہے کہ نالج آف اینی ادر لینگویج ان سے ہمیشہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. چائنا از اے گروئنگ اکنامک پاور, سو مینی کنٹریز دے آر ڈوئنگ بزنسز ود چائنا. ایون پاکستان میں بہت ساری چائنیز پروڈکٹ آ رہی ہیں, اور چائنا میں یہ ہے کہ اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں, چائنا کی جو لینگویج ہے دیٹ از مینڈرین. ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ بزنس کریں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیا نام ہے ہمیں چائنیز آنی چاہیے, مینڈرین لینگویج آنی چاہیے. لیکن ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ یہاں پر اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کا ایڈوانٹیج ہے, اور یہاں پر پاکستان میں بہت سارے انسٹیٹیوٹ جو سے ہیں وہ چائنیز لینگویجز میں کورسز کروا رہے ہیں, لیکن ہم نہیں جانتے. تو یہی بات ہے کہ نان ایگزسٹنٹ ڈیمانڈ کیا ہے کہ کنزیومر میں بی ان اویئر آف دی پروڈکٹ, کہ سب کچھ ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ جی یہ پروڈکٹ کو کیسے اس نے یوز کرنا ہے, کیسے اس نے اس کا ایڈوانٹیج لینا ہے. Latent demand. Consumers may share a strong need that can't be satisfied with existing product. Latent demand میں کیا ہوتا ہے کہ کنزیومر کی بہت اسٹرانگ جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن مارکیٹ میں جو کیا نام ہے ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہیں وہ کسٹمر کو سیٹسفائی نہیں کر رہی ہیں. اور اس کی جو انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ جی ہارم لیس سگریٹس, یہ جو اسموکرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ایسے سگریٹ آ جائیں کہ جس کو اگر آپ اسموک کریں تو جو اس کے نقصان دہ پہلو جو ان سے ہیں وہ اس میں نہ ہو, کہ ہم سگریٹ کا مزہ بھی لیں, سگریٹ بھی پئیں, اور جو سے ہیلتھ ایشوز جو ان سے ہیں وہ اس میں نہ آئیں.
وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا سگریٹ آ جائے کہ جو ہارملیس ہو, جو ہیلتھ ایشوز ہیں اس کا وہ یعنی کہ اس کو کور اپ کر لے. سملرلی ہم چاہتے ہیں کہ جی فیول ایفیشینٹس کار آ جائے, اور اس میں ہماری کیا ہم کہتے ہیں کہ جی پانی سے چلنے والی گاڑی آ جائے. اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کچھ کسٹمرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی پانی بھی جو ہے اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے, ہوا سے چلنے والی گاڑی آ جائے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اب یہ کیا ہے کہ کسٹمر ڈیمانڈز آر دیئر بٹ دیر از نو پروڈکٹ, اسپیشلی دی ایگزسٹنگ پروڈکٹ, جو آپ کے مارکیٹ میں جو پروڈکٹ ہیں وہ آپ کی اس قسم کی ڈیمانڈس کو پوری نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم کہیں گے جی لیٹنٹ ڈیمانڈ. اس کے علاوہ ڈکلائننگ ڈیمانڈ. ڈکلائننگ ڈیمانڈس کیا ہے کہ کنزیومرز بگنس ٹو بائی دی پروڈکٹ لیس فریکوینٹلی. فار ایگزامپل چرچز اینڈ گورنمنٹ اسکولس. اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ تھی, کچھ عرصہ پہلے تک لوگ اس کو بائی کر رہے تھے, اس پروڈکٹ کو کچھ ویٹیج دے رہے تھے, اس میں انٹرسٹ شو کر رہے تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ ڈیو ٹو اینی ریزن اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اب اس نے یہاں پر اگزامپل دی ہے چرچز کی اور گورنمنٹ اسکول کی. چرچز کی ایگزامپل کے لیے مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو سے ہمارے اس کے کلچر اس میں یہ ایک نہیں کہ فورن ایگزامپل ہے. باہر کے ملکوں میں کیا ہے کہ ویسے بھی وہ چرچز میں جو سے صرف سنڈے کے دن جاتے ہیں. اب جو گروئنگ ٹرینڈس کیا ہے کہ ایون جو ان کی اسپیشلی جو ینگ جنریشنز ہے اس کا ٹرینڈ نہیں ہے ٹورڈز چرچز. اب چرچز میں لوگ نہیں آئیں گے, لوگ ڈونیشنز نہیں دیں گے, چرچز جو سے اپنے ایکسپینڈیچر میٹ نہیں کر سکتی. جب ایکسپینڈیچر میٹ نہیں کر سکتی تو ہاؤ دے ول آپریٹ دا چرچز. دس از دا ایشو, ڈکلائننگ ڈیمانڈ. لوگ نہیں آ رہے ہیں چرچز میں, اسپیشلی دا ینگ جنریشن. لوگ نہیں آئیں گے, وہ ڈونیشنز نہیں دیں گے, چرچز کا کام کیسے چلے گا؟ چرچز اپنے جو ٹیکسز ہیں, اپنی جو یوٹیلیٹیز کے ایکسپینسز ہیں, اور جو سے وہاں پر جو لوگ انوالو ہیں چرچ کی مینٹیننس میں, وہاں پر اس کے آپریشنز میں, ان کی سیلریز, ان کی ایکسپینڈیچر, وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ تو یہی جو پرابلم جو ہے ابھی ویسٹ میں بھی آ رہا ہے کہ دی موسٹ آف دا چرچز دے آر ایون انیبل ٹو پے دی پراپر ٹیکسز. پھر جو سٹی کونسل یا لوکل کونسل ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی آپ اس چرچ کو بند کریں یا اس کو ویکیٹ کریں, اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی اور آ کے کہہ دے کہ جی ہم اس چرچ کو لینا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں تاکہ اس چرچ کو کے اگینسٹ جو ہے ان کو ریونیو ملتا رہے. سملرلی گورنمنٹ اسکول, ہمارے یہاں پہ بھی بہت گاؤں میں, دس از اگین دا لوکل ایگزامپل گورنمنٹ اسکول, کہ ہم ساروں کی خواہش ہوتی ہے کہ جی ہمارے جو بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولس میں جائیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ اسکول میں کیا ہے کہ جو ٹرینڈ جو ہے اسٹوڈنٹ کا انٹیک, جتنے کے نمبر آف اسٹوڈنٹس اس ایریا میں ہیں, تو گورنمنٹ اسکولوں میں کم ہو گیا ہے. اس کے مقابلے میں پرائیویٹ اسکول جو سے ہیں ان کے جو سی گروتھ ہے, ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کتنے یعنی کہ ویل اسٹیبلش برانڈس تو تھے ہی اسکولس میں. اس کے علاوہ اور بہت سارے جو سے اسکولس جو سے ہیں وہ ہیں, اور ہر اسکول میں آپ کو بے شمار اسٹوڈنٹس مل جائیں گے. اس کے مقابلے میں اگر آپ کمپیئر کریں گورنمنٹ اسکولس کا جو گروتھ جو سی وہ اتنی نہیں ہے. نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی اگر آپ کمپیریزن کریں پرائیویٹ اسکولس کا اور گورنمنٹ اسکول کا, تو اس کے مقابلے میں گورنمنٹ اسکولس میں جو اسٹوڈنٹس جو سے ہیں وہ کم ہیں, اور پرائیویٹ اسکولس میں نمبر آف اسٹوڈنٹس جو سے ہیں وہ ایوری ایئر انکریز کر رہے ہیں. سو دس از اے گڈ ایگزامپل آف ڈکلائننگ ڈیمانڈ, کہ کنزیومر بگنس ٹو بائی دی پروڈکٹ لیس فریکوینٹلی, کہ کنزیومر جو ہے اب وہ اس طرف نہیں آ رہا. پھر اس کے علاوہ ایک اور یعنی کہ ڈیمانڈ اسٹیٹس میں ایک اور ہم ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, دیٹ از irregular ڈیمانڈ. کنزیومر پرچیزز ویری آن اے سیزنل, منتھلی, ویکلی, ڈیلی اور آورلی بیسس. ٹھیک ہے, یعنی irregular ڈیمانڈ ہے. آپ کو نہیں پتا ویکینڈ میں آپ کی جو سیلز ہے وہ بڑھ جاتی ہے, آپ کے مور کنزیومر آ رہے ہیں, ویک ڈیز میں جو سے آپ کی کم ہو جاتی ہے, کبھی آپ کو آف سیزن آ جاتا ہے, کبھی آپ کا پیک سیزن آ جاتا ہے, کبھی سمر آ گیا, کبھی ونٹر آ گیا. تو جب آپ کی جو ڈیمانڈ جو سی ہے وہ آپ کی ریگولر نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں irregular ڈیمانڈ. اور اس کی جو ایگزامپل انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہے, ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے میوزیم آن ویک ڈیز
traveling peak off peak time. میوزیمز کیا کرتے ہیں, لوگ ویکینڈز پہ فارغ ہوتے ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں, میوزیمز وزٹ کرتے ہیں, آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں. تو میوزیم پہ ویکینڈز پہ ہالیڈیز پہ رش زیادہ ہوتا ہے. تو میوزیم کی ایڈمنسٹریشن کیا کرتی ہے کہ جی ویکینڈز پہ جو ہے اس کی جو انٹری ٹکٹ ہے یا اس کی جو پرائس ہے وہ ہائر ہوتی ہے. اگر وہی آپ جو ہے کیا نام ہے ویک ڈیز میں چلے جائیں, کیونکہ ویک ڈیز میں لوگ بیزی ہوتے ہیں, اپنی اپنی جابس پہ ہوتے ہیں, اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, تو ٹرینڈ نہیں ہوتا ہے ٹو ورڈز دا میوزیم. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جو ہے مینجمنٹ آف دا میوزیم وہ ویکینڈ پہ جو ہے اس کی انٹری ٹکٹ کی پرائس جو سی ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں. جب آف پیک ٹائم ہوتا ہے جو ویک ڈیز ہیں یا کیا نام ہے سپوز مارننگ ایوننگ بھی ہو سکتا ہے, اس میں وہی میوزیم ہوتا ہے, سب کچھ وہی ہوتا ہے, اس کی پرائس کم کر دیتے ہیں. اس طرح ٹریولنگ میں بھی ہے کہ اگر آپ وقت سے پہلے بک کروائیں, اگر آپ اپنی بکنگ جو ہے وہ کر لیں تو آپ کو کیا نام ہے وہی ٹکٹ جو ہے آپ کو اکنامیکل پرائس پہ مل جائے گا, کم پرائس پہ مل جائے گا. لیکن اگر آپ کیا نام ہے بالکل ایٹ دی 11th آور اگر آپ وہی ٹکٹ خریدنے جائیں تو مے بی یو آر پیئنگ دی مور دین دا ڈبل پرائز of that passenger who buy the same ticket and traveling with you, sitting next to your seat, and he paid half of the price. So irregular demand کہ اس میں آپ کا وہی بات ہے کہ اس میں سیزن بھی آتا ہے. جیسے بہت سمپل سی ایک ایگزامپل ہے, سردیوں میں گرم کپڑوں کی جو پرائس ہے وہ بڑھ جاتی ہے, گرمیوں میں کیونکہ کوئی یوز نہیں کر رہا ہوتا, وہی جو گرم کپڑے ہوتے ہیں آپ کے سویٹرز ہیں, کوٹس ہیں, وولن ہے, ٹھیک ہے, اس کی پرائس کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اٹ کین بی ویری سیزنل بھی ہو سکتا ہے, منتھلی بھی ہو سکتا ہے, ویکلی بھی ہو سکتا ہے, اور سم ٹائمز ڈیلی بھی ہوتا ہے, پیک آف پیک ٹائمز. ٹیلی کام سیکٹر میں بھی یہ یوز ہوتا ہے جی پیک آف پیک ٹائم. ٹھیک ہے, اور بہت ساری اور انڈسٹریز ہیں جس میں کہ بہت ریگولرلی وہ جو ہے یہ پیک آف پیک ٹائمز کا کانسیپٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اس کے یعنی کہ اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اچھا, نیکسٹ جو ہے ڈیمانڈ اسٹیٹ میں جو ہے دیٹ از انہولسم ڈیمانڈ. کنزیومرز اٹریکٹیڈ ٹو پروڈکٹس دیٹ ہیو انڈیزائریبل سوشل کانسیکوینسز. اب اگین ایک اور نئی بات آ گئی ہے انہولسم ڈیمانڈ میں کہ بیسیکلی جو پروڈکٹ جو سی ہے وہ یعنی کہ نقصان دہ ہے, وہ اچھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ان سے کنزیومر جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے. اب اس کی جو اگزامپل ہے سگریٹس ہیں, جیسے ہم ساروں کو پتہ ہے کہ سگریٹس اسموکنگ جو سی ہے وہ کوئی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے, سگریٹ نہیں پینا چاہیے, لیکن اس کے باوجود سگریٹ مارکیٹس میں اویلیبل ہیں, سگریٹ یعنی کہ بک رہا ہے, لوگ اس کو لے رہے ہیں. آپ جتنی ایون اس کے اوپر آپ نے انسٹرکشن بھی دے دی ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ, لیکن اس کے باوجود سگریٹ بک رہے ہیں. الکوہول ایڈکشن ہے اگر آپ کو کسی چیز کی, ڈرگز, یعنی کہ یہ سوشلی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی مارکیٹ میں ایک ڈیمانڈ ہے اینڈ پیپل آر گوئنگ فار دیٹ, دے آر سرچنگ, دے آر بائنگ, دے آر اسپینڈنگ دیئر منی آن دیز پروڈکٹس. سو اس کو ہم ان ہولسم ڈیمانڈ میں اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. اس کے بعد ایک اور ٹرمنالوجی ہے دیٹ از فل ڈیمانڈ. Very simple, and it's clear from its name, full demand. Consumers are adequately buying all products. جتنی بھی آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے مارکیٹ میں, جتنی بھی پروڈکٹس آ رہی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کنزیوم ہو رہی ہے, کنزیومر اس کو بائی کر رہا ہے. دس از فل ڈیمانڈ. Another term under the demand states relating to the full demand, that is over full demand. Again, it's clear from the word over full demand. More consumer would like to buy than can be satisfied. ٹھیک ہے, لوگوں کی کیا نام ہے ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اور پروڈکٹ جو سی ہے وہ کم ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور تو اس میں ایک بہت اچھی چیز جو فوری طور پر میرے ذہن میں آ رہی ہے, آج کل ہمارے یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے. الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن سپلائی کم ہے, اس لیے تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے.
तो समटाइम्स कि आपकी जो से कंज्यूमर जो से हैं दे वांट टू बाय मोर, लेकिन ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स, वो कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं कि मार्केट में जो प्रोडक्ट होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है और कस्टमर जो से हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ डिमांड स्टेट्स: negative demand, non-existent demand, latent demand, declining demand, irregular demands, unwholesome demand, full demand, and overfull demand. Now we move on to the next slide. In next slide we have the key customer market. In key customer market, one we have the consumer markets, where actually we are dealing with the consumer. Second is business market, in which we are targeting only the business, the industries, those who are doing the commercial activities. Consumer markets में क्या है? Consumer markets में मैं और आप हम सारे जो individuals हैं. Business markets में क्या है कि they are selling to the those who are like industries or having the commercial activities. Global market, for whole world, your market is throughout the world. You can sell, you can send your product to anywhere in the world. And the fourth of the key customer markets is the non-profit government markets. Again, we have the NGO sector, non-government organizations, non-profit. So these are a separate type of the customer market. Similarly, government markets, if you are dealing, you are trying to sell your products to the government market, you will find them it is totally different as compared to the consumer market. Even you can't compare with the business markets. Like गवर्नमेंट के अपने प्रोसीजर है, अगर उन्हें कोई चीज़ बाई करनी है तो उसके लिए वो टेंडर कॉल करेंगे, आप कोटेशन सबमिट करवाएंगे, उसके बाद क्या है कि वो किसको एलोकेट करेंगे जिसकी बिडिंग प्राइस सबसे कम है. सो कहने का मकसद ये है कि दीज आर द की कस्टमर मार्केट्स, और हमने इनको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस कि इफ़ वी हैव टू अकोमोडेट दोज मार्केट्स हाउ वी कैन अकोमोडेट देम. ठीक है. सो वी हैव कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट मार्केट्स. Here actually I just want to share with you the functions of the chief marketing officers. I just want to give you some idea. Suppose if you are part of a marketing job, you are looking after a marketing department, you are heading a marketing team. So what will be the nature of your job? So I just choose one of the designation, that is chief marketing officers. Okay, how he work? Strengthening the brand. Being the marketing head, your responsibility is to strengthen your brand. Every organization have brand. So your responsibility is to make your brands more and more stronger. Stronger means that people prefer your brand as compared to the other existing brands. So this is your responsibility being the marketing head. The second function of the chief marketing officer is measuring marketing effectiveness. Whatever be you doing in the market, I'm talking about the marketing strategies. Your marketing strategies should be effective and that can be measurable. कि हम ये देख सकें कि सपोज आपने एक मार्केटिंग एक्टिविटी की है, उसका क्या एडवांटेज हुआ, how the organization is able to take advantage of that marketing activity. So again, it's the responsibility of the chief marketing officers. Driving new product development based on customer needs. Marketing में हम जानते हैं कि what is the first steps being a marketer is to understand the wants and needs of the consumer. So again, as a marketing head, your responsibility is
to develop new product based on the customer needs, whatever be the feedback you are getting from your customer. उस feedback की base पर आप new product develop करें. It can be entirely new product, it can be an innovation. We will cover when we discuss the new product development, we will cover in detail, but this is your responsibility to look after the new product development side also. Gathering meaningful customer insights. Again, in marketing, your consumer is everything. So it's your responsibility to get the maximum out of your consumer. We are talking about basically the feedback of your consumer. Utilizing new marketing technology. Yes, in every field innovation are there, inventions are there, new technologies are coming. Again, it's the responsibility of the marketing head that he utilize, incorporate, introduce new technology into the marketing. Core marketing concept. Here actually I will share some core marketing concept that we will use again and again throughout this course. So before we start and you don't have any idea what is the meaning of that concept, it's better that we will discuss, and it should be very clear. Needs, wants and demands. We should be very clear what are the needs, wants and demands. नीड्स क्या होती हैं? आपकी जो कंज्यूमर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी नीड होती है. हाउ ही कैन फुल हिज नीड इज बेसिकली वांट. एंड डिमांड ये है कि अगर वो उससे कोई ऊपर की कोई चीज़ है, सपोज प्यास, थर्स्ट जोनसी है, इट्स बेसिकली द नीड्स. एंड हाउ यू कैन फुलफिल दिस नीड, यू कैन टेक सिंपल ग्लास ऑफ वाटर. आप सादा पानी पी सकते हैं, आप मिनरल वाटर ले सकते हैं. मिनरल वाटर में अब आपका कोई स्पेसिफिक ब्रांड की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, आप चाय का कप पी सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं. सो हाउ यू फुलफिल योर नीड, इट्स अप टू यू. डिमांड. समटाइम्स वी एक्सपेक्ट समथिंग एक्स्ट्रा कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए और मेरी रिक्वायरमेंट ये है. So it will become demand, that may or may not be exist in the market, but consumer is demanding. So आपको पता होना चाहिए कि needs क्या हैं, wants क्या हैं और demands क्या हैं. अगर आपको कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स और डिमांड्स का पता चल जाए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हाउ यू कैन टैकल, हाउ यू कैन फुलफिल द नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स ऑफ योर कंज्यूमर. Again, target markets, positioning, segmentation. We will discuss later on in detail. But segmentation क्या होती है? आपकी एक पूरी मार्केट होती है, उसको आप डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और उसमें से फिर आप चूज़ करते हैं कि विच सेगमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है. जब आप उस सेगमेंट को चूज़ कर लेते हैं, दैट विल बिकम योर टारगेट मार्केट, ठीक है. और उसके बाद ये है कि उस टारगेट मार्केट के लिए आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के लिए. पोजीशनिंग जो सी होती है वो बेसिकली इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर होती है. एक कंज्यूमर, आपने जो प्रोडक्ट आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई है, कंज्यूमर की उसके मुतालिक क्या फीडबैक है, वो उसको कैसे परसीव करता है, उसके माइंड में क्या चीज़ है कि वो उसको कहाँ पे प्लेस कर रहा है, ठीक है. We will discuss all these in later in this course. Here I just want to give you the basic concept, offering and brands. The next task is what you are offering. You know the needs, wants and the expectation of your customer, ठीक है. You already decide your target market. Now you are going to offering, and your offering is in the form of a brands. Value and satisfaction, the ultimate objective. The next task इसके बाद क्या है
اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تو اپنے کسٹمر کو ویلیو دے رہے ہوں, ٹھیک ہے, کہ وٹ ایور دی پرائز ہی از پیئنگ ہی از ایبل ٹو گیٹ اے پروڈکٹ دیٹ از matchable with the price that he is paying. Fine, this is the value, and if he is able to get the value, then definitely he is a satisfied customer. So اگر ہم اس کو ایویلویٹ کرنا چاہیں ویلیو اینڈ سیٹسفیکشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کسٹمر ویلیو ٹرائیڈ. ایک ٹرائیڈ ہے جس میں 3 چیزیں ہیں, اینڈ دیز 3 things آر کوالٹی, سروس اینڈ پرائس. اگر آپ اس کی ایبریویشن یوز کرنا چاہیں تو QSP ہم اس کو کہتے ہیں, QSP, یعنی کہ کسٹمر ہمیشہ کیا چاہتا ہے کہ اس کو کوالٹی ملے, وہ اس کے علاوہ اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اس کو اچھی کسٹمر سروسز ملے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ ساری چیزیں, یہ کوالٹی اور ایکسیلنٹ کسٹمر سروس, گڈ کوالٹی ایکسیلنٹ کسٹمر سروسز, وہ کس پرائز پہ لینا چاہتا ہے, ایٹ اے مور اکنامیکل اور اپروپریٹ پرائز. سو بینگ اے مارکیٹر, اٹس یور رسپانسبلٹی اف یو وانٹ ٹو سیٹسفائی یور کسٹمر. اگر آپ اپنے کسٹمر کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں, اگر یو وانٹ ٹو برنگ اے اسمائل آن یور کسٹمر فیس, ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر آپ کے ساتھ سیٹسفائڈ رہے, لائل رہے, ہی ول بائی اگین اینڈ اگین یور پروڈکٹس, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو کیا نام ہے, کسٹمر ویلیو ٹرائیڈ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ جو آپ پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ کوالٹی کے پروڈکٹ ہو, آپ کی جو کسٹمر سروسز ہیں یا پروڈکٹس ریلیٹڈ جو بھی سروسز آپ کی ہیں وہ ایکسیلنٹ ہونی چاہیے, یہ کسٹمر اس کو اپریشیٹ کرے, اس کو لائک کرے, اس کو وہ سروسز ایزیلی اویلیبل ہوں. اور یہ سارا کچھ کیا ہے, ایک سرٹن پرائز کے اندر. اگین کسٹمر از ریڈی ٹو پے دا پرائز. ہم ایک اور ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کہ ویلیو آف دا پرائز, ٹھیک ہے, کہ اف اگر میں ایک سرٹن اماؤنٹ پے کر رہا ہوں اور اس کے ویلیو آف اور اس کے اگینسٹ مجھے وہ ویلیو مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو آئی ایم اے سیٹسفائڈ کسٹمر, ریگارڈ لیس کہ وہ چیز جو سی ہے وہ چند 100 کی ہے, تو ہزاروں کی ہے یا لاکھوں کی ہے. لیکن اگر وہ میں پرائز پے کر رہا ہوں اور اس کے اگینسٹ جو ہے مجھے وہ پروڈکٹ, سروسز اور بینیفٹس مل جاتے ہیں, آئی ایم اے ہیپی سیٹسفائڈ کسٹمر. تو بینگ اے مارکیٹر آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ہاؤ یو ول ٹیک یور پروڈکٹ فرام مینوفیکچرنگ ٹو دا کنزیومر. نیچرلی یو نیڈ مارکیٹنگ چینلز. مارکیٹنگ چینلز کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ بیسیکلی دیر آر 2 types آف مارکیٹنگ چینل. ون از دی کمیونیکیشن چینلز اینڈ دا سیکنڈ از ڈسٹریبیوشن چینل. کمیونیکیشن چینلز میں کیا ہے, کمیونیکیشن چینلز میں آپ کی آ جاتی ہیں جی نیوز پیپرز, میگزینز, ریڈیو, ٹیلی ویژنز, میل, ٹیلی فون, بل بورڈز ہیں, پوسٹرز ہیں, آپ کے فلائرز ہیں, CDs ہیں, آڈیوز ٹیپس ہیں, انٹرنیٹ ہیں, ایکسیٹرا. یہ سارے کیا ہیں آپ کے کمیونیکیشن چینلز. کمیونیکیشن چینل مینس کہ جن کو یوز کر کے آپ اپنا میسیج جو ہے وہ کنزیومر تک پہنچا سکتے ہیں, اور یہ ان کی ایک لسٹ ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ کمیونیکیشن چینلز ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈسٹریبیوشن چینل کہ آپ کی جو فزیکلی جو آپ کی جو گوڈس جو ہوتی ہیں, آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ جو موو کرتی ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ڈسٹریبیوشن چینلز میں آپ کے کیا آتے ہیں, آپ کے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, آپ کے ہول سیلرز ہوتے ہیں, آپ کے ریٹیلرز ہیں, آپ کے ایجنٹس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے تھرو آپ کی جو پروڈکٹ جو سی ہے وہ مینوفیکچرنگ یونٹ سے جو ہے الٹیمیٹ آپ کے کنزیومر تک پہنچتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم کہیں گے ڈسٹریبیوشن چینلز. اس کے علاوہ آپ کا ایک اور ہے دیٹ از سپلائی چین, ٹھیک ہے. یہ سارے جو ہیں آپ کے مارکیٹنگ چینل ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ نے ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ ہے آپ کا کمپٹیشن. In every industry, every market, you are not the only producer or seller or marketer of your product. Naturally, you have your competitors. آپ کا ایک کمپٹیشن ہے. آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ وہ چیز جو ہے اسی مارکیٹ میں سیل کر رہے ہوں گے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واٹ از کمپٹیشن.
and how you can tackle, how you can make strategies to overcome the competition. پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو سی ہے دیٹ از مارکیٹنگ انوائرمنٹ، کہ آپ کی مارکیٹنگ انوائرمنٹ کس قسم کی ہے. اس کو بھی ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ون از ٹاسک انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، ٹاسک انوائرمنٹ میں کیا ہے کہ آپ کے اس میں آتے ہیں کمپنی سپلائرز ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ڈیلرز ہیں اینڈ ٹارگیٹ کسٹمرز ہیں. یہ سارے جو سے ہیں یہ آپ کے آئیں گے ٹاسک انوائرمنٹ میں. اس کے بعد جو دوسری جو سی ہے دیٹ از اے براڈ انوائرمنٹ. اس میں ہم بات کرتے ہیں جو آپ کی ڈیموگرافک ہے، آپ کے پیسٹل ہیں، پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل، ٹیکنالوجیکل اینڈ لیگل آسپیکٹس. ٹھیک ہے، تو مارکیٹنگ انوائرمنٹ جو ہے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ٹاسک انوائرمنٹ میں اور براڈ انوائرمنٹ میں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ہے مارکیٹنگ پلاننگ، کہ ہاؤ یو میک پلان فار یور مارکیٹنگ. سو دیز آر دا کور کانسیپٹ. اینڈ the next is the new marketing realities. Now we want to make a comparison کہ what is happening nowadays. اب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے بھی مارکیٹنگ ہوتی تھی، اس سے پہلے بھی مارکیٹنگ ہو رہی تھی، لیکن اب بھی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. تو وی ہیو اے ڈسکشن. لیٹس وی سی کہ what is inside the new marketing realities. The first one is the major, we are talking about the major societal forces, okay, those who have the impact on the marketing. The first one is the network information technology. ہم سب کو معلوم ہے کہ this is the information technology era. We have the internet, we have the world wide web. It's not a difficult task to get information about anything. You can get a lot of information just doing a few clicks in few minutes. So this is one of the change that we have in new marketing realities is the network information technology. And we have to take advantage of this. We have to incorporate network information technology into the marketing. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں اس کو اپنے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز، مارکیٹنگ پلان، مارکیٹنگ ٹیکٹکس میں اس کو لے کر آنا چاہیے. اور جتنا زیادہ ہم اس کا ایڈوانٹیج لیں گے اتنی ہی ہماری ایفیشنسی اچھی ہوگی، اتنی ہی ہم کیا نام ہے کسٹمرز کو سیٹسفائی کر سکیں گے. تو یہ جو ہے ایک نیو ٹرینڈ ہے ان مارکیٹنگ کہ پیپل آر انکارپوریٹنگ، دے آر انٹر کنیکٹنگ the development of the information technology into the marketing. Second is globalization. There is a very common saying the world is becoming a global village. وہ زمانے گئے کہ جب آپ کیا نام ہے دنیا میں بزنس کرنا جو ہے وہ مشکل کام ہوتا تھا. ابھی کیا ہے کہ وہ world become a global village. It's very easy to do business across the border. آپ اپنی مارکیٹ میں دیکھیں بہت ساری پروڈکٹس بہت دور دراز کے ملکوں سے ہمارے کنٹری میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، سملرلی ہمارے کنٹری سے بھی بہت ساری پروڈکٹ جو سی ہیں وہ اور کنٹریز میں جا رہی ہیں. اور اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو ڈو بزنس آن گلوبلی. ٹھیک ہے، ود ڈفرینٹ کنٹریز اٹس ویری ایزی. سو ناؤ ڈیز اگین دیز آر دا مارکیٹنگ ریالٹیز. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر یا گلوبلی بزنس کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی تھی، ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتے تھے. لیکن ابھی کیا ہے کہ ابھی اٹس پاسبل اینڈ پیپل آر ڈوئنگ آل دیز تھنگ. ڈی ریگولیشن. اینڈ ادر از دی ڈی ریگولیشن. واٹ دا کنٹریز آر ڈوئنگ، دے آر ٹرانسفرنگ دی اسٹیٹ آن or public owned industry or businesses to the private sector. So this is another development in the new marketing realities. Another trend is the privatization. We all know even in Pakistan we have so many examples of the privatization. The good example is the PTCL privatization. So again the new marketing realities, companies are governments are selling the state-owned enterprises to the private sector.
and this is basically the privatization. Heightened competition, just because of the improvement in the production, competition जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. Companies are facing a lot of problem in terms of competition. Every day pricings are lowering. Companies are making the strategies, developing the plan based where they are able to produce products at a lower price. उसमें क्या है कि competition जो है in terms of यानी कि pricing, in terms of innovation, in terms of features, it's very at a very higher level. تو یہ بھی ایک ہے کہ آج کل کے جو کیا نام ہے مارکیٹنگ مینیجر ہے یا جو مارکیٹر ہے اس کو کیا نام ہے کمپٹیشن کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, اینڈ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو کمپیٹ ود یور رائول. انڈسٹری کنورجنس, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے آج کل وہ یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ کنورج ہو رہی ہے. Instead of doing separately, working separately, they are trying to share their resources. ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اسپیشلی R&D سائڈ پہ, کیونکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کمپنیز کیا کر رہے ہیں, جسٹ ٹو میک دیم اور جسٹ ٹو برنگ دا پروڈکٹ ایٹ مور اکنامیکل پرائسز, what actually they are doing, they are sharing, they are developing the mechanism where they can share their resources, their expertise, their human resource, and the ultimate objective is to bring a product that is more developed, having better features, and gain the acceptance of your customer. Consumer resistance. ایک زمانہ تھا کہ کنزیومر کی اتنی کوئی اس کی ویٹیج نہیں ہوتی تھی, لیکن ابھی کیا ہے کنزیومر رائٹس آ گئے ہیں, کنزیومر رائٹس ایسوسیشنز آ گئی ہیں, کنزیومر نو کہ واٹ سارٹ آف دا رائٹس رسپانسبلٹیز دے ہیو. اب اس میں کیا ہے کہ سم ٹائم کنزیومر رزسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی جو سی ہے وہ کنزیومر کے رائٹس کو نہیں سمجھ رہی ہے, یہ کنزیومر کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ جی یہ جو کمپنی جو سی ہے دے آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ از بینیفیشل فار دا سوسائٹی, تو وہ کیا ہے وہ رزسٹ کرتے ہیں, ایون بائک آؤٹ کرتے ہیں. دیر آر سو مینی ایگزامپل کہ جہاں پر کنزیومر نے کمپنیز کا بائک آؤٹ کیا, ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا, ٹھیک ہے. تو یہ دس از اگین اے نیو ٹرینڈ. اب کمپنیز بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ میک شیور کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کنزیومر رزسٹنس نہیں آئے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اگین اینڈ اگین اٹس یور کنزیومر. اف دا کنزیومرز آر ود یو, دے آر بائنگ یور پروڈکٹ, دے آر گوئنگ فار یور پروڈکٹ, then you are making profit, you are comfortable, and you are satisfying your management as well as your stakeholder. But اگر کسی وجہ سے consumer جو ہے وہ resistance show کر رہا ہے, they are not with you, so you will not be able to generate revenue for your organization. Retail transformation. Again جو retailer جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. بہت سارے مینوفیکچرر ہیں, لیکن ریٹیلر جو ہے اسی مینوفیکچرر کی پروڈکٹ کو ڈسپلے پہ رکھے گا, اپنی شیلف پہ رکھے گا, جس کو کہ کنزیومر ایکسیپٹنس ہے. ریٹیلر جو ہے کبھی بھی وہ چیز اپنی شیلف پہ نہیں رکھے گا جو کہ کنزیومر بائی نہیں کرنا چاہتا. ہمیشہ وہ چیز لاتا ہے جو امیجیٹلی سیل ہو جائے. تو جو ریٹیلر ٹرانسفارمیشن مینز یہ ہے کہ ریٹیلر کے پاس مور پاور آ گئی. مینوفیکچرر سے اس کو ریٹیلر کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے, اس کو کنونس کرنا پڑتا ہے, اس کو کیا نام ہے بہت سارے بینیفٹس دینے پڑتے ہیں, اس کو بہت ساری سپورٹ دینی پڑتی ہے کہ وہ اس کی پروڈکٹ کو جو ہے اپنے شیلف پہ پلیس کرے. اور صرف شیلف پہ پلیس کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ شیلف پہ ایسے پلیس کرے کہ جہاں پر کنزیومر اس کو دیکھ سکے اور کنزیومر اس پروڈکٹ کو بائی کرے. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے انٹل اور انلیس جو ہے ریٹیلر جو ہے وہ اس میں مینوفیکچرر اور کنزیومر کے درمیان اگر ایک برج کا کام نہ کرے. اس لیے
جو نیو ٹرینڈ جو سے ہے دیٹ از ٹورڈز دا ریٹیل ٹرانسفارمیشن. Another development that is disintermediation. Disintermediation means کہ آپ کی جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے جو پروڈکٹ جب موو کرتی ہے فرام مینوفیکچررز ٹو دا کنزیومر تو اس کے بیچ میں بہت سارے ڈسٹریبیوشن چینل آتے ہیں, ہول سیلرز ہیں, ریٹیلرز ہیں, ایجنٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی جو نیو ٹرینڈ کیا ہے کہ کمپنیز آر ٹرائنگ کہ جتنے بھی آپ کے جو انٹرمیڈیٹریز جو ہیں ان کو منیمائز کیا جائے. ڈس انٹرمیڈیشن مینس کہ آپ اس کو منیمائز کریں, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جتنے زیادہ آپ کا ڈسٹریبیوشن چینل آپ کا لمبا ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اسپیشلی فرام دا کنزیومر پوائنٹ آف ویو کہ اگر آپ کے انٹرمیڈیٹریز زیادہ ہیں تو آپ کی جو پروڈکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ سارے انٹرمیڈیٹریز اس میں ایڈ اپ کرتے جا رہے ہیں. تو جو سب سے زیادہ جو سفر کرتا ہے اس کیس میں وہ آپ کا کنزیومر ہے کہ جس کو ایک ہائر پرائس پے کرنی پڑتی ہے جسٹ بیکاز آف دی لینتھ آف دا ڈسٹریبیوشن چینل اینڈ دی پریزنس آف دا انٹرمیڈیٹریز. سو ایک یہ بھی ہے کہ کمپنیز آر ورکنگ اور مارکیٹرز آر ورکنگ کہ ہاؤ دے کین ٹیک دیئر پروڈکٹ امیجیٹلی ٹو دا کنزیومر ایٹ اے لوور پرائز وداؤٹ اور minimizing دی انٹرمیڈیٹریز. So these are the major societal forces from the new marketing realities point of view. Similarly, now we will discuss from the consumer point of view, the consumer capabilities. کہ consumer کے کیا نام ہے, کیا ہے جو ابھی جو نیو ٹرینڈ ہے contemporary marketing میں جو ہے آج کل جو ہے consumer جو ہے اس پہ کیا اس کا impact آیا ہے. A substantial increase in buying power. آج کل کا جو کنزیومر ہے اس کے پاس اس کی جو بائنگ پاور ہے وہ انکریز ہو گئی ہے کہ ہی ہیز مور منی ٹو اسپینڈ. اگین کیا نام ہے کیسے ہو گیا ہے, نیچرلی اس کی ارننگ بڑھ گئی ہے, ایک تو یہ طریقہ ہے اس کی بائنگ پاور. لیکن اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اب کیا نام کریڈٹ فیسلٹیز ہیں, لائک یو ہیو دا کریڈٹ کارڈ, ایون یو ڈونٹ ہیو دا منی ان یور اکاؤنٹ, یو ہیو دا کریڈٹ کارڈ, یو کین بائی. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہاؤ یو ول پے the credit that you use, but you have the plastic money with you in the form of the credit card, اور اس کی وجہ سے یہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو بینک پرسنل لون دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر پیسے نہیں بھی ہے بینک آپ کو کہتا ہے جی ہم آپ کو لون دے دیتے ہیں, آپ انسٹالمنٹ میں پے کر دیں. تو اس طرح دیر آر سو مینی فیکٹرز جس کی وجہ سے ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کنزیومر کی جو ان سے بائنگ پاور جو سی ہے وہ انکریز ہو گئی ہے. A greater variety of available goods and services. ایک اور ریزن بھی ہے, کنزیومر کے پاس اب آپشنز بہت زیادہ ہیں. دیکھیں ایک زمانے میں وہی میں پہلے بھی ایگزامپل آپ کو بتا رہا تھا کہ سپوز اگر آپ کو پیاس ہی لگی ہوئی ہے, you want to go for drink, you have so many option. آپ منرل واٹر لے لیں, منرل واٹر میں آپ پاس کتنے برانڈس آ گئے ہیں, کتنے سائزز آ گئے ہیں. آپ کے پاس جوسز کا آپشن ہے, جوسز میں آپ کے پاس کتنے ہیں, ڈفرینٹ برانڈز ہیں, ڈفرینٹ اس میں فلیورز ہیں. پھر اس میں کیا نام ہے کچھ برانڈ جو سے ہیں دے کلیم کہ جی دے ہیو دا نیچرل انگریڈینٹس, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی وی آر ہیونگ دا فروٹ جوسز, مینس کہ آرٹیفیشل انگریڈینٹس آر دیئر. پھر کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور آپشنز ہیں کہ آپ کیا نام ہے ہاٹ ڈرنکس پہ جا سکتے ہیں, آپ کاربونیٹڈ ڈرنکس پہ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, فزی ڈرنکس آر دیئر. پھر ابھی اس کا ایک برانڈ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ یہ نہیں کہ وہ بھی اویلیبل ہیں. تو کسی بھی آپ پروڈکٹ کو دیکھ لیں کہ کنزیومر کے پاس اب آپشنز بہت زیادہ ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں گریٹر ورائٹی آف اویلیبل گڈس اینڈ سروسز. یہ گڈس میں بھی ہیں, سروسز میں بھی ہیں. اب یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کیا نام ہے آپ کو شاپ پہ جانا ہے, آپ کو مارکیٹ جانا ہے, آپ جی کال کریں ہمارا نمائندہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو یہ سروس پرووائڈ کر دے گا, ٹھیک ہے. تو فرام کنزیومر اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانی کمپنی جو سی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے گھر بیٹھے ہوئے کام کر دیں گے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے آفس آئیں, آپ یہاں آئیں یا اس جگہ پر آئیں, دین وی آر ایبل ٹو پرووائڈ یو دا سروسز, ٹھیک ہے. تو کنزیومر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نیچرلی اف یو ہیو ٹو کمپیٹ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا کنزیومر, اور اگر اس کو کوئی سروسز یا کوئی اس کو فیچر یا اس کو پروڈکٹ اویلیبل ہے تو آپ کو بھی نیچرلی جو ہے اس آپشن پہ جانا پڑے گا جسٹ ٹو کمپیٹ with the competitors and to satisfy your consumer.
اسی طرح جو نیو ایک اور جو ٹرینڈ ہے دیٹ از اے گریٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن اباؤٹ پریکٹیکلی اینی تھنگ. اب کنزیومر جو ہے سم ٹائمز دے آر مور اسمارٹر, ہی آلریڈی ہیو لاٹ آف انفارمیشن. کہاں سے؟ جو اولڈ ہے جی ورڈ آف ماؤتھ, فیملی فرینڈس, وہ تو چلیں ہے ہی ہے, وہ تو ہم سارے سمجھتے ہیں, لیکن کنزیومر کے پاس اب کہاں سے آ رہی ہے انفارمیشن؟ انٹرنیٹ. آپ کمپنی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ انڈیپینڈنٹ ریویو لے لیں, آپ اس کے کمپیٹیٹرس کے اس پہ چلے جائیں, آپ نہیں کہ کسی دیر آر سو مینی کمپنیز ہو آر اینالائزنگ ڈفرنٹ برانڈس, ڈفرنٹ پروڈکٹس اینڈ گیونگ دیم دیئر اون ویری انبائس اوپینین. سملرلی جو کنزیومر ہے, جو کنزیوم کر رہا ہے, وہ اپنے آپ چلے جائیں, آپ کو بہت سارے یعنی کہ ریویو مل جائیں گے کہ جی میں نے یہ چیز خریدی تھی, میں نے فلانی کمپنی سے خریدی تھی اور میرا اس کے متعلق یہ پوائنٹ آف ویو ہے اور میرا ایکسپیرینس ایسا رہا ہے. اٹس اے گڈ ایکسپیرینس, اٹس اے بیڈ ایکسپیرینس, آئی ول سجیسٹ یو, آئی ول ریکمینڈ یو اور آئی ول ناٹ ریکمینڈ یو. تو کسٹمر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ان ساری انفارمیشن کے ساتھ جاتا ہے تو وہ اس کے پاس ایک بہت اچھی انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ اس کی بیس پہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کا یہ رسپانس آ رہا ہے. لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ جی آپ کے اس فیچر میں یہ پرابلم ہے, یہ آپ کی یہ جو سائڈ ویک ہے اور یہ چیز جو سی آپ کی اسٹرانگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی گریٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن اباؤٹ پریکٹیکلی اینی تھنگ از اویلیبل اینڈ اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک اف یو کین گیٹ انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو اینی آسپیکٹ, اینی تھنگ آف آئدر اٹس اے پروڈکٹ اور سروسز اور کمپنی, اٹس اویلیبل. اچھا, اس کے علاوہ نیکسٹ کیا ہے؟ گریٹر ایز ان انٹریکٹنگ اینڈ پلیسنگ اینڈ ریسیونگ آرڈرس. وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا. اب کیا ہے کہ آپ کو فزیکلی کوئی ضرورت نہیں ہے مارکیٹ جانے کی, آپ انٹرنیٹ پہ کیا نام ہے شاپنگ کر سکتے ہیں, آپ پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے فیچرز کو انالائز کر سکتے ہیں, آپ اس پہ آفرز دیکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس پرائسنگ میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں. انٹرنیشنلی تو جو ای بزنس ہے یا ای کامرس ہے وہ تو ناؤ اٹس پارٹ آف دیئر ڈیلی لائف. ایون ان پاکستان, ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا پرابلم ہے کہ جہاں پر ٹرانزیکشن جو سے ابھی بھی اتنی ایزیلی نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں بھی اب کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان میں اس کا کیا حال ہے, آپ آن لائن آرڈر دیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو پروڈکٹ دے دیں گا, آپ پروڈکٹ کو چیک کریں اور اس کے بعد آپ پیمنٹ کر دیں. اور پیمنٹ بھی آپ کسی بھی فارم میں اگر آپ کیش کریں گے تو وہ آپ کو آن دی اسپاٹ ریسیٹ دے دیں گا, چیک دے گا, تو وہ ہے یا آپ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں یا یہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ پے کر دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو یو ہیو ٹو گو ٹو اے سرٹن مارکیٹ, یو ہیو ٹو گو ٹو اے سرٹن شاپ اور یو ہیو ٹو کانٹیکٹ اور یو ہیو ٹو ڈو سو مینی تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ. What is the trend is a greater ease in interacting and placing and receiving orders. Even you can place your order internationally. It's very easy in a very short span of time. And they will give you the feedback. آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. جب آپ کو آرڈر اسٹیج پہ چلا گیا, آپ کی پیمنٹ ریسیو ہو گئی ہے, آپ کا کیا نام ہے جو ہے آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ویئر ہاؤس سے جو ہے وہ ایگزٹ ہو گئی ہیں, آپ کی جو پروڈکٹ جو ہے وہ آن دا وے ہے اور اتنے دن میں فلانی ڈیٹ کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ آپ کی پروڈکٹ مل گئی. اور جب آپ پروڈکٹ کو ریسیو کریں گے تو آپ کا اسٹیٹس بھی اپڈیٹ ہوگا کہ جی پروڈکٹ ڈیلیورڈ اینڈ ریسیوڈ. ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ ہے. اور یہ سارا کچھ کیسے ہے؟ جسٹ بیکاز آف دی ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کی بدولت یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے, کنزیومر جو ہے اس کے پاس اب بہت سارے آپشنز ہیں. اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے, آپ سے آ کے بات کرے. ہی کین ڈو دا سیم جاب بائی سٹنگ ان ہز آفس, نو میٹر کہ وہ کسی شہر میں بیٹھا ہوا ہے, کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے پاس یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے اور اس کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے جس کی بیس پہ یہ سب کچھ کرے گا. نیکسٹ از این ایبلٹی ٹو کمپیئر نوٹس آن پروڈکٹس اینڈ سروسز. وہی چیز جو کیا نام ہے میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ آپ کو ہر پروڈکٹ کے, ہر سروسز کے, کمپنی کے متعلق آپ کو ریویوز مل جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ بھی مل جاتے ہیں, ایکسپرٹ اوپینین بھی مل جاتے ہیں, آپ کو کنزیومرز کے بھی مل جاتے ہیں.
اور اگر آپ ان ریویوز کو دیکھیں, آپ ایکسپرٹ اوپینینز دیکھیں, آپ کسٹمر ریویوز میں دیکھیں, جس میں کچھ اچھے بھی ہوں گے, کچھ برے بھی ہوں گے, کچھ صحیح بھی ہوں گے, کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آفٹر گوئنگ تھرو آل دیز انفارمیشن یو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا, اور ایٹ لیسٹ یو ہیو انفارمیشن کہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے این ایمپلیفائڈ وائس ٹو انفلوئنس پبلک اوپینین. ایک اور جو ہے, اب کنزیومر جو ہے وہ صرف کوئی سائلنٹ اسپیکٹیٹر نہیں ہے کہ آپ اس کو جیسے مرضی ٹریٹ کر دیں جی اور وہ آگے سے کچھ نہیں کرے گا. کنزیومر ہیز اے ویری اسٹرانگ وائس. ان کے فورم ہیں, ان کے گروپس ہیں, ان کی ایسوسیشنز ہیں. اگر آپ کوئی چیز جو سی ہے وہ اگر آپ یعنی کہ صحیح نہیں کر رہے, آپ نے کوئی کلیم کیا ہے اور وہ نہیں ہے, تو کنزیومر جو ہے ہی ول یوز ہز پبلک اوپینین اینڈ ہی کین کریٹ پرابلم فار یو. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم جو سے ہم بات کرتے ہیں کہ ایتھکس ان ایوری فیلڈ, سملرلی ان مارکیٹنگ, یو ول ناٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ از ناٹ ایتھیکلی ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے. تو ادروائز جو پبلک اوپینین ہے, یو ہیو ٹو فیس دی پبلک اوپینین. اچھا, یہاں پر جو ہے ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی کمپنی اورینٹیشن ٹوورڈز دی مارکیٹ پلیس. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے, دی پروڈکشن کانسیپٹ. ناؤ وی آر ڈسکسنگ ڈفرینٹ کانسیپٹ فرام دا کمپنی اورینٹیشن ٹوورڈز دی مارکیٹ پلیس. دی پروڈکشن کانسیپٹ میں کیا ہے, کنزیومر ول پریفر پروڈکٹس دیٹ آر وائڈلی اویلیبل اینڈ انیکسپینسو. اب اس میں بیسیکلی یعنی کہ کیا ہے کہ پروڈکشن کانسیپٹ میں وہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ کنزیومر وہ پروڈکٹ کو پریفر کرتا ہے کہ جو کہ ایک تو ایزیلی اویلیبل ہیں اور جو جن کی پرائس کم ہے. اور اس میں اس نے ایگزامپل دی ہے کہ ون از لینووو. ٹھیک ہے. اینڈ دا سیکنڈ از ہائر ہوم اپلائنسز. اب یہ دونوں کمپنیز کیا کر رہی ہیں, دے ہیو دیئر مینوفیکچرنگ سیٹ اپ ان چائنا, اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ لارج اسکیل پہ پروڈکشن کر رہے ہیں. اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ ہے. اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ مینس کہ ساری پروڈکٹس جو سی ہیں ان کے فیچرز, ان کی اسپیسیفکیشن جو سی سیم ہے. میس اسکیل پروڈکشن ہے. میس اسکیل پروڈکشن کیا ہوتی ہے کہ یو آر پروڈیوسنگ آن اے لارج اسکیل. آپ کی کوانٹٹی جو سی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ہم سارے جانتے ہیں کہ اگر آپ میس اسکیل پروڈکشن کریں گے, آپ کی جو اسٹینڈرڈائز پروڈکشن کریں گے, تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو سی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ کمپنیز کیا کر رہی ہیں, یا جی پروڈکشن کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ پروڈکشن پہ کنسنٹریٹ کریں, آپ پروڈکشن کو میکسیمائز کریں. ٹھیک ہے. اور پرائس کو جو ہے مینیمائز کریں, اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے ایزیلی اویلیبل ہو, ہر جگہ پر ہو, اور اکنامیکل پرائس پر ہوگی, تو نیچرلی کیا ہوگا, کسٹمر ول اٹریکٹ. اور یہی کیس جو ہے ان دو برانڈس کے ساتھ ہے کہ دے آر ایزیلی اویلیبل, لینووو اینڈ ہائر, اینڈ پیپل پریفر کہ یار کیا نام ہے, ایک تو ان کی پرائس بہت ریزنیبل ہے, اور پروڈکٹ بھی جو سی ہے اگر اس کے پرائس ساتھ کمپیئر کیا جائے تو اٹس ایکسیپٹیبل. سو وی وانٹ ٹو گو دس, وی ہیو نو ایشو ود دیز پروڈکٹس. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کیا کہیں گے, دس از دی پروڈکشن کانسیپٹ. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ جو ہوتا ہے دی پروڈکٹ کانسیپٹ. In product concept, consumer favor products that offer the most quality, performance اور innovative features. اب دیکھیں یہ بالکل اس سے اپوزٹ بات ہو رہی ہے. پہلے میں کیا تھا کہ جی آپ کی اسٹینڈرڈائز پروڈکٹس ہوں گی, اس میں کوئی آپ نا یہ نہیں ہے کہ جی آپ کسٹمائزیشن اس کی نہیں کریں گے, ایک اسٹینڈرڈ کی ایک جنرل پروڈکٹ ہے, میس اسکیل پروڈکشن کریں گے, اور آپ کو کیا نام ہے کم پرائس پہ اس کو بیچنا ہے, اور کسٹمر جو اس کو پریفر کرے گا. دی پروڈکٹ کانسیپٹ میں کیا ہے کہ جی آپ نا انوویشن پہ جائیں گے, آپ پرفارمنس پہ جائیں گے, آپ اس کی کوالٹی پہ جائیں گے. اور اس کی ایگزامپل اس نے کوٹ کی ہوئی ہے رولیکس. اب رولیکس بیسیکلی کیا ہے, رسٹ واچ, لیکن اس کی پرائس اگر آپ دیکھیں اس کی پرائس لاکھوں میں ہے, ویری ایکسپینسو. وائی؟ just because of the performance, innovation ہے, اور there are certain class who want to go for that. اب یہ کیا ہوگا کہ ایک تو اس کی پروڈکشن بہت زیادہ نہیں ہوگی, دوسرا یہ کہ اس میں آپ نا ڈفرینٹ جو کسٹمرز ہیں یا کنزیومر ہیں ان کی آپ یعنی کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو آپ اس کو کیٹر کریں گے. ٹھیک ہے.
تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ دی پروڈکٹ ول بیکم ویری ایکسپینسو. ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوگی, لمیٹڈ ہوگی, پرائس بہت ہائی ہوگی, اور آپ کی مارکیٹ بھی جو اسی حساب سے ہوگی, یعنی کہ یو آر ناٹ ورکنگ آن اے میس اسکیل مارکیٹ. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ از دی سیلنگ کانسیپٹ, دا تھرڈ ون. سیلنگ کانسیپٹس کیا ہے؟ دی کنزیومرز اینڈ بزنسز اف لیفٹ alone won't buy enough of the organization's product. اب یہاں پر اس نے کیا کہہ دیا کہ جی اگر کیا نام ہے اس کو آپ کوشش نہیں کرتے ہیں بیچنے کی تو مے بی نو باڈی ول بائی یور پروڈکٹ. اور اس کی اس نے ایگزامپل کیا دی ہے کہ انشورنسز ہیں, انسائکلوپیڈیاز ہیں. اور یہ بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے کہ ہم کبھی بھی انشورنس میں نہیں جاتے جب تک کہ کوئی ہمیں انشورنس کمپنی کا کوئی سیلز پرسن آ کے ہمیں بریف نہ کرے کہ جی آپ کو کیا ایڈوانٹیج ہوں گے, کیا بینیفٹس ہوں گے, اور ہاؤ وی کین اکوموڈیٹ. ٹھیک ہے. ادروائز مے بی وی نو بٹ وی نیور وانٹ ٹو گو, کیونکہ ہماری اور بہت ساری پرائورٹیز ہوتی ہیں, ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے. تو اس میں یہ انسائکلوپیڈیاز بھی ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, انسائکلوپیڈیاز ہونے چاہیے, اس میں بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو کہ انسائکلوپیڈیاز بائی کرتے ہیں؟ ہم کورس بک بائی کر سکتے ہیں, ہم اپنی پرسنل ریڈنگ کے لیے اپنی چوائس کے مطابق بکس خرید سکتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو کہ انسائکلوپیڈیاز کا آپشن لیتے ہیں؟ اور اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ سیلنگ کانسیپٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کو ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں فار دی سیل آف دیز پروڈکٹ. دس از دی سیلنگ کانسیپٹ. اگین اسی میں جو کیا نام کمپنی اورینٹیشن ٹورڈز دی مارکیٹ پلیس میں جو ہے دا نیکسٹ از دی مارکیٹنگ کانسیپٹ. مارکیٹنگ کانسیپٹ جو ہے یہ ایمرج ان مڈ 1950s. کسٹمر سینٹرڈ سینس اینڈ رسپونڈ, اینڈ گڈ ایگزامپل از دا ڈیل کمپیوٹر. مارکیٹنگ کانسیپٹ میں کیا ہے کہ جی آپ کچھ بھی نہیں کرتے, پہلے آپ اپنے کسٹمرز کے پاس جاتے ہیں. بہت آسان الفاظ میں آپ سے شیئر کروں گا. آپ اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو, آپ کو کون سے فیچرز چاہتے ہیں, کس پرائس پہ چاہتے ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. آپ کسٹمر کی وانٹس نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں, آپ ایک پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں بیسڈ آن دی کسٹمر ریکوائرمنٹ, اور اس کے بعد آپ اس کو لے کر کسٹمر کے پاس جاتے ہیں, اس کا شیئر کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ ایکسپیکٹیشنز تھی, یہ آپ کی وانٹس تھی, یہ آپ کی نیڈس تھی, میں نے یہ پروڈکٹ ڈیولپ کر دی ہے, اور ناؤ آئی وانٹ ٹو مارکیٹ اٹ ٹو یو. ٹھیک ہے. اور اس میں اس نے جو ایگزامپل کوٹ کیا ہے یہ ڈیل کمپیوٹرز کی ہے. ڈیل کمپیوٹرز کا بھی جو ہے جو اس کا جو ورکنگ سٹائل ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ جا کے اپنی اسپیسیفکیشن بتائیں کہ آپ کو کتنی ہارڈ ڈرائیو چاہیے, آپ کو ریم کتنی چاہیے, آپ کی کیا ریکوائرمنٹ, آپ کو اسپیسیفکیشن کیا چاہیے, اینڈ دے ول میک اینڈ ڈیولپ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ایز پر یور ریکوائرمنٹ. جب آپ کو کوئی چیز آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق مل رہی ہو تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں اس کو ریفیوز کرنے کا. ٹھیک ہے. اگر آپ کی ساری وانٹس اور نیڈس کو کیٹر کیا جا رہا ہے, پرائز بریکٹس جو سی ہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ہے, چیز کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ نے اس کی یعنی کہ آپ نے اس کی نیڈ جنریٹ کی ہوئی ہے, تو پھر اس کے بعد کوئی آپشن ہی رہ جاتا. اینڈ دس از بیسیکلی دی مارکیٹنگ کانسیپٹ کہ جس پہ کہ ابھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اینڈ دس از دا لیٹسٹ ٹرینڈ. اسی لیے جو ہے ڈیل کمپیوٹر دے آر ایبل ٹو گین دی کسٹمر ایکسیپٹنس ایز کمپیئر ٹو دا کمپیٹیٹرس. So these are the company orientations toward the marketplace, and again we discuss the production concept, the product concept, the selling concept, and the marketing concept. Again, I just want to share with you the marketing mix and the customer. We know what is the marketing mix. Marketing mix basically consists of 4 P's, and we will discuss one by one these P's. The first one is the product. But when we talk about the product, here I just want to share with you کہ جب ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں فرام مارکیٹنگ مکس پوائنٹ آف ویو سے, ہم سارے کہتے ہیں جی پروڈکٹ, پرائز, پروموشن, پلیسنگ. ٹھیک ہے, وی نو, وی انڈرسٹینڈ, بٹ پروڈکٹ میں کیا کیا شامل ہوتا ہے. جب آپ پروڈکٹ آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کے اندر وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جس کا آپ نے ایز اے مارکیٹر ان کا خیال رکھنا ہے. یو ہیو ٹو میک دا اسٹریٹجیز فار دیٹ.
اس میں جو ہے میں نے اس میں یعنی کہ لسٹ کی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پہلی جو چیز ہے کہ آپ نے پروڈکٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنی ہے، دیٹ از پروڈکٹ ورائٹی، پروڈکٹ کوالٹی، پروڈکٹ ڈیزائن، پروڈکٹ فیچرز، برانڈ نیم، پیکیجنگ، سائزز، سروسز، وارنٹیز، ریٹرنز. پروڈکٹ یہ نہیں کہ جی ہاں وی آر میکنگ دا پروڈکٹ اسٹریٹجیز، نہیں، آپ نے یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ ان کو ایکسپلین کریں گے کہ جی جو میری پروڈکٹ ہیں اس کے کیا نام ہے، اس میں ورائٹیز کتنی ہوں گی، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، ڈیزائن کیسا ہوگا، اس میں فیچرز کیا ہیں، اس کا برانڈ نیم ہے تو اس کا برانڈ نیم کیا ہے، اس کی پیکیجنگ کیسی ہوگی، اس کے سائزز کون کون سے میں اویلیبل ہوں گی، ہم سروسز کیا دیں گے، ہماری وارنٹیز کیا ہیں، اور اگر سپوز کسٹمر اس چیز کو پسند نہیں کرتا، ریٹرن کرنا چاہتا ہے تو ہماری اس کی پالیسیز کیا ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ پروڈکٹ سے متعلق کوئی بھی اسٹریٹجی بنا رہے ہوں گے. اسی طرح نیکسٹ جو ہے پرائس. اگین پرائس میں کیا کیا شامل ہے، لسٹ پرائس، پھر آپ کی ایک ڈسکاؤنٹس پرائس ہوتی ہے، پھر آپ کے الاؤنسز ہوتے ہیں، پیمنٹ پیریڈ ہے، کریڈٹ ٹرمز ہیں. تو آپ نے یہ ساری اسٹریٹجیز بنانی ہے کہ آپ کی لسٹ پرائس کیا ہوگا جس پہ کہ آپ اپنے کنزیومر کو بیچیں گے. اگر آپ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو آپ کے ڈسکاؤنٹ پالیسی کیا ہے، آپ کے ڈسکاؤنٹ کیا ہے. یہ نہیں کہ جی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اور پتہ چلا کہ جی آپ کیا نام ہے کمپنی کا نقصان کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ اس مارکیٹنگ کا. تو اسی طرح الاؤنسز ہیں، اگر آپ پیمنٹ پیریڈ ہے، کریڈٹ دے رہے ہیں تو آپ کتنا کریڈٹ دیں گے، اس کے اگینسٹ آپ کی پرائس کیا ہوگا. 30 ڈیز کریڈٹ دے رہے ہیں تب آپ کی پرائس کیا ہے، 60 ڈیز کا اگر آپ کریڈٹ دے رہے ہیں تو تب آپ کی کیا پرائس ہے، اور اگر کوئی آپ کو کیش پیمنٹ کر رہا ہے تو تب آپ کی پرائسنگ کیا ہوگی. اسی طرح جو ہے پلیس ہے، پلیس میں کیا ہے کہ آپ کے چینلز ہیں، کوریج ہے، اسارٹمنٹس ہیں، لوکیشنز ہیں، انوینٹری ہے، ٹرانسپورٹ ہے. تو آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ پلیس سے ریلیٹنگ آپ اسٹریٹجیز یا پلان بنا رہے ہوں گے. اس کے بعد آپ کی پروموشن ہے، کیونکہ پروموشن کے بغیر جو ہے آپ کی پروڈکٹ بک نہیں سکتی ہے، کسٹمر اس کا پتہ نہیں چل سکتا ہے. اور پروموشنز میں کیا ہے، سیلز پروموشن کہ ہاؤ یو ول انکریز یور سیل، ایڈورٹائزنگ ہے، سیلز فورس ہے، پبلک ریلیشنز ہیں، ڈائریکٹ ہے. تو آپ نے یہ ساروں کے پروموشن یہ ہے کہ نہیں جی اوکے وی ول ایڈورٹائز. ٹھیک ہے بھائی، آپ ایڈورٹائز کریں گے کہاں پر کریں گے، نہیں ہم جی کیا نام سیلز پروموشن یوز کریں. بھائی آپ سیلز پروموشن یوز کریں گے، کون سی سیل پروموشن یوز کریں گے، اس میں تو بہت سارے آپشنس ہیں. ٹھیک ہے، نہیں جی ہم کیا نام اپنی سیلز فورس ٹیم اسٹیبلش کریں گے. بھائی سیلز فورس ٹیم اس کا سائز کیا ہے، کون لوگ ہوں گے، کہاں پر ہیں، کس طرح آپ کریں گے، ان کو کیسے ڈیوائڈ کریں گے، کیسے وہ ساری مارکیٹ میں پینیٹریٹ کریں گے. تو آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، پروڈکٹ، پرائس، پلیس، موشن. اس کے بعد اسی طرح پیرل، یہ تو 4 P's ہیں کہ جو آپ یوز کریں گے فار یور یعنی کہ پروڈکٹ. سملرلی دیر آر 4 C's اینڈ دیز 4 C's آر بیسیکلی ریلیٹنگ ٹو دا کسٹمر. کیونکہ اگر آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور ایون آپ کا جو کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے خوش نہیں ہے، تو آپ کے یہ سارے ایفرٹس، آپ کی یہ ساری اسٹریٹجیز یا آپ کے سارے پلان جو سے ہیں یہ آپ کے ویسٹ چلے جائیں گے. اور 4 C's کیا ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی کسٹمر سلوشن، کہ آپ نے کسٹمر کو سلوشن دینا ہے کہ اگر اس کی کوئی پرابلمز ہیں یا اس کے کوئی ایشوز ہیں، اس کے کوئی کنسرن ہیں، تو آپ اس کا کوئی سلوشن دے رہے ہیں ان دی فارم آف یعنی کہ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ کسٹمر کاسٹ، نیچرلی کسٹمر کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک کاسٹ ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسٹمر کاسٹ کیا ہے. جیسے کہ اگر آپ ایک ایکسپیکٹ کر دیں جی ایک کسٹمر آپ کی کیا نام میں مین مارکیٹ میں آ کے آپ کی شاپ پہ آ کے وہ آپ سے خرید رہے ہیں، تو اس کی ایک کاسٹ ہے. اس کے مقابلے میں ایک کسٹمر جو ہے وہ کیا نام اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، انٹرنیٹ پہ آرڈر دے رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی جو کاسٹ جو ہے وہ اس سے کم ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہے، یہ کسٹمر کاسٹ کیا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ کسٹمر کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کے پروڈکٹ کو بائی کرنے کے لیے اتنی ہائی ہو کہ وہ آپ کا کیا نا پروڈکٹ میں انٹرسٹ ہی لوز کر دے. سملرلی کنوینئنس، آپ نے ہمیشہ کسٹمر کا کنوینئنس دیکھنا ہے کہ جی آپ کی جو پروڈکٹ جو ہے ایزیلی اویلیبل ہو. اچھا اس کے علاوہ کیا ہے نا کمیونیکیشن، آپ ہاؤ یو آر کمیونیکیٹنگ ود یور کسٹمر، اگین اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کیا نام ہے نائسلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یو آر یوزنگ دی موسٹ اپروپریٹ میڈیا، اٹس گڈ انف.
بٹ اگر آپ کی کیا نام ہے کمیونیکیشن جو سی ہے اس لیول کی نہیں ہے اور اس میں کیا نام ہے کوئی یعنی کسٹمر از انیبل ٹو انڈرسٹینڈ یور میسیج, تو اگین جو ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ دی سیٹ ٹارگیٹس. سو جہاں پر ہم 4 P's کی بات کرتے ہیں وہاں پر 4 C's بھی ہیں, اور یہ 4 C's جو ہیں یہ بیسیکلی ریلیٹنگ ٹو دا کسٹمر ہیں, اور اگین اٹس دی رسپانسبلٹی آف دا مارکیٹنگ پرسن کہ ہی ول ٹیک کیئر آف آل دیز تھنگ. اچھا اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے وی وانٹ ٹو ڈسکس دی ہولسٹک مارکیٹنگ کانسیپٹ. ہولسٹک مارکیٹنگ کانسیپٹ کیا ہے کہ وی وانٹ ٹو ٹیک ہولسٹک مین ایز اے ہول. وی ول کور so many aspects of marketing in the holistic marketing concept. اس میں فرسٹ ون کیا ہے دی ریلیشنشپ مارکیٹنگ. ریلیشنشپ مارکیٹنگ از اے اسٹریٹجی ڈیزائن ٹو فوسٹر کسٹمر لائلٹی, انٹریکشن اینڈ لانگ ٹرم انگیجمنٹ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسٹمر کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ڈیولپ کرتے ہیں. ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے چیز اس کو بیچ دی اور ہماری جاب ختم. نو, وی ہیو اے ریلیشنشپ, اے لائلٹی with the customer, and the ultimate objective is کہ customer stick with our product. He will buy our product again and again. He will not switch over to any other product. So this is relationship marketing. And the second is integrated marketing communication. Again it's very important, and we have I think we have at least 1 or 2 lecture just to explain what is integrated marketing communication, but here I just want to give you some idea what is integrated marketing communication is. Integrated marketing communication, IMC, is a process for planning, executing and monitoring the brand messages that create customer relationship. In simple word کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے اس کے درمیان ایک انٹیگریشن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایڈورٹائزنگ میں کچھ کہہ رہے ہیں, کسٹمر سروسز میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں, مینجمنٹ کے تھاٹس کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ادر ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ مارکیٹنگ والے کیا کر رہے ہیں. تو آپ کے جتنے بھی کمیونیکیشن ہے فرام دی پلیٹ فارم آف دا کمپنی اور فرام دا برانڈ پوائنٹ آف ویو, اٹ شوڈ بی انٹرلیٹڈ, انٹیگریٹڈ, اینڈ دی میسج دیٹ یو آر سینڈنگ ٹو دا کنزیومر اٹ شوڈ بی دا سیم. اس میں ویریشن نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک سائڈ سے ایک میسیج آ رہا ہے, دوسری سائڈ سے دوسرا میسیج آ رہا ہے, اور کنزیومر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کنفیوز ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگین اٹس دی رسپانسبلٹی آف دا مارکیٹنگ پیپل کہ دے لک آفٹر ٹوورڈز دی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. انٹرنل مارکیٹنگ, another very important aspect of the marketing. Internal marketing is the task of hiring, training and motivating able employees who want to serve customers well. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, ٹھیک ہے, ڈیفینیشن اس نے کہہ دیا ہائرنگ, ٹریننگ اینڈ موٹیویٹنگ, لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ کے سارے امپلائیز جو سے ہیں وہ دے نو they are at the same grade. It's not the responsibility of the customer services people to accommodate the customers. It's the responsibility of each and every employee of the company. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے وہ جو مارکیٹنگ کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو سمجھتا ہو اور وہ اس کے مطابق کام کر رہا ہو. تو دس از انٹرنل مارکیٹنگ. اگر آپ ایکسٹرنلی جو مرضی کرتے رہیں, لیکن اگر آپ نے اپنے امپلائیز کو, اپنے وہ سارے لوگ جن کی کسی نہ کسی طرح کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن ہے, اگر آپ نے ان کو وہی چیز کمیونیکیٹ نہیں کی ہوئی, تو مے بی جو آپ امیج ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کسٹمر سیٹسفیکشن کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ نہ کر سکیں. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو انٹرنل مارکیٹنگ فرنٹ پہ بھی آپ کو کام کرنا ہے. پھر ہولسٹک مارکیٹنگ کانسیپٹ میں ایک اور ڈیفینیشن دیٹ از پرفارمنس مارکیٹنگ. پرفارمنس مارکیٹنگ میں وہی ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی. سپوز اف یو آر اسپینڈنگ certain budget, so what you are bringing for the company. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے مارکیٹنگ پہ اتنا خرچ کر دیا اور اس کے بعد کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. ایون یو آر unable to generate the revenue, you are unable to increase the market share. So financial accountability is there کہ now companies are considering کہ جی اگر ہم اتنا مارکیٹ پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم what we are getting out of that amount. Similarly social responsibility marketing ہے کہ جس کمیونٹی میں یا جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں اس کے آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جہاں پر کوئی ایشوز آئے.
ٹھیک ہے. آپ اس سوسائٹی میں, اس کمیونٹی میں کسی بھی قسم کا فرام دا انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو, فرام دا سوسائٹی پوائنٹ آف ویو, فرام دا سوشل پوائنٹ آف ویو آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ آپ کے متعلق کوئی, یا آپ کے متعلق, آپ کی کمپنی کے متعلق, یا آپ کے برانڈ کے متعلق کوئی یعنی کہ بیڈ امیج قائم کریں. اور یہ آج کل کیا نام ہے, اس پہ کافی کام ہو رہا ہے سوشل رسپانسبلٹی پہ, اور ٹاک آف دی ٹاؤن ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کی بات کر رہا ہے. تو اس میں ایک اور بھی جو ہے کارپوریٹ سوشل انیشیٹوز میں کیا ہے کہ کارپوریٹ سوشل مارکیٹنگ آتی ہے, اس کے علاوہ آپ کی کاز مارکیٹنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کی کارپوریٹ فیلنتھراپی ہے, اور کارپوریٹ کمیونٹی انوالومنٹ ہے. یہ ساری چیزیں بیسیکلی کیا ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں آپ نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر آپ کا کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ ہے تو آپ کی جو ویسٹ جونس ہے وہ وہاں پر کوئی پرابلم کریٹ نہ کر رہی ہوں. آپ کے اگر پروسیسز ہیں تو آپ کے پروسیس کوئی ایسا وہ پروسیس نہ ہو کہ جو وہاں پہ کوئی ہیلتھ ہیزرڈ ایشو کریٹ کر رہا ہے. سملرلی اگر آپ کے کیا نام ہے وہاں پر آپ کے کیا نام ہے بہت سارے لوگ اس کمپنی میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو کسی قسم کا لوکل پیپل کے ساتھ کوئی کلچرل ایشو نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے. سملرلی جب کیونکہ آپ وہاں پر آپ بزنس کر رہے ہیں, وہاں سے آپ پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس کمیونٹی کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں ان کی بینیفٹس کے لیے, ان کی اپ لفٹ کے لیے, تو آپ کو اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو یہ سارے جو ہیں بیسیکلی کارپوریٹ سوشل انیشیٹوز ہیں. اور کیا نام ہے کمنگ یعنی جو لیکچرز جو ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور بتائیں کہ اس میں کیا کیا شامل ہوتے ہیں, اور مارکیٹر جو ہے اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اس میں ایک اور چیز جو ہے دیٹ از سوشلی رسپانسبل بزنس پریکٹسز ہیں, وہی کہ آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں کہ جو سوشلی ایکسیپٹیبل نہ ہو, اسپیشلی فار دا لوکل پیپل, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم اپنا فرسٹ لیکچر فنش کرتے ہیں, اور آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر دی ریفرنسز اینڈ بیبلیوگرافی from where I took all these information. So these are the references and bibliography, and this is my moral responsibility to یعنی کہ میں ان کو acknowledge کروں اور ان کو میں کوٹ کروں. تو یہ وہی ہیں جن کو کیا نام ہے ہم اپنے ریکمینڈڈ بکس میں بھی ہیں, یہ وہی ریفرنسز اینڈ بیبلیوگرافی ہے, اور یہ جو بھی آپ سے باتیں ڈسکس ہوئی ہیں یہ ساری جو سی ہیں ان کا سورس جو ہے وہ یہی بکس اور رائٹرز ہیں, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اور بیفور لیونگ آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر, میں کوشش کروں گا کہ ہر لیکچر کے اینڈ پر آپ کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کی جائے, ٹھیک ہے, جو آپ کو کیا نام میں موٹیویٹ کرے, جو آپ کو آج کی جو اچھی بات ہے دیٹ از انلیس یو ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ بیونڈ واٹ یو ہیو آلریڈی ماسٹرڈ یو ول نیور گرو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں تو کوئی کچھ ایکسٹرا کریں, آپ کو ایفرٹس کرنے پڑیں گے, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور یہ جو سی ہے یہ بات جو سی کہ یہ رونالڈ ای آسبورن نے یہ اس کی کوٹیشن ہے, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اختتام کریں گے اپنے فرسٹ لیکچر کا. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.